जी, सबसे पहले मेरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टाइम हमने बात ख़त्म की थी कि किस तरह से 2 कुरान या 2 सहीफ़े जो हैं वजूद रखते हैं और हर ये उम्मत में यही मामला हुआ है। और इसकी एक वजह तो ये थी कि चूँकि आसमानी इल्म इंसान की अक़ल से बालातर है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो उसमें थीं, उन्होंने सारी ही चीज़ें जो हैं वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने तौर पर। और बहुत सी चीज़ें जो मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखती थीं, चाहे वो साइंटिफ़िक इन्फॉर्मेशन हो, वो उनकी समझ से बाहर था। लेकिन उन्होंने अपने तौर पे, अपनी अक़ल के हिसाब से उसको जो है रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली या फिर उसको फ़िलोसॉफ़िकली जो है, वो मेंशन कर दिया। अपनी तरफ से एक डेफ़िनेशन बना ली। तो मसला ये हुआ कि बाद में आने वालों ने उनकी जो ये डेफ़िनेशंस थी उसको उर्फ़ आख़िर करार दिया और ये समझाया कि बस वही कुरान को समझ सकते थे या वही सहीफ़ों को समझ सकते थे। इसके बाद अब किसी में कोई समझने की कोई वो नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन इससे हुआ ये कि जो पेशन गोइयाँ बाद में पूरी होने वाली थी और कुरान में वक़्त के साथ-साथ उसकी तस्दीक होती जाती, अगर कुरान की तशरीहात को रोका ना जाता, तो आज कुरान में कंप्लीट साइंस नज़र आ जाती लोगों को। लेकिन चूँकि इसको जो है उन्होंने कंप्लीटली रद्द कर दिया और इसका मतलब है कि और बाकायदा ये एक तरह से एक डिक्लेयर किया कि कुरान में कोई साइंस नहीं है। कुरान पुराने ज़माने के लिहाज से लिखा गया था, ये नए ज़माने के लिहाज से ये किताब नहीं है और इसका मतलब ये हुआ कि नए ज़माने में आपको फिर किताब की ज़रूरत है, क्योंकि गाइडेंस चाहिए। आज के ज़माने में बहुत सवालात हैं, आज जो जदीद सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज एआई जो है आपकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वो आ चुकी है और कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट्स हैं, मोबाइल्स हैं। इनके बारे में क्या कोई जवाब नहीं है। कुरान इनके बारे में क्या कहता है? क्या हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए? जो भी इस बारे में जवाब दिया जाता है वो तो अपनी लॉजिक है, उसकी तस्दीक कौन करेगा? तो ये वजह है कि तमाम मज़ाहिब में इख्तिलाफ़ात पाए जा रहे हैं और मॉडर्न दौर में उनकी आयात जो हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन वो ज़माने के साथ जो है वो नहीं चल रही। मिसाल के तौर पे तमाम सहीफ़े कहते हैं कि दिल जो हमारे सीने में है, वो सोचता और समझता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं होता। आज साइंटिफिक दौर में ये बात साबित हो चुकी है कि दिल नहीं सोचता, ना ही उसमें जज़्बात हैं, ना ही उसमें अक़ल है। लेकिन अगर आप ये होली बुक्स पढ़ेंगे, तो उसमें यही पढ़ेंगे कि दिल सोचता है। तो क्या अब क्या किया जाए? क्या आप पूरी साइंस को डिनाई कर दें या आप अपने जो है वो सहीफ़े को डिनाई कर दें? अब ये फ़ैसला आपके ऊपर है, आप सोचिए। अगर आप कहते हैं कि कुरान में सब कुछ है, तो फिर इस साइंस का होना ज़रूरी है और मैं यहाँ पे एक नुक्ते का इज़ाफ़ा कर दूँ, सहीफ़ों में मुकम्मल साइंस मौजूद है। पिछले सहीफ़ों में बुनियादी या आधी साइंस मौजूद है, लेकिन कुरान में कंप्लीट साइंस मौजूद है और कुरान में कंप्लीट साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और बायोलॉजी ख़ास तौर पे मौजूद हैं, क्योंकि ये इंसान की जो है वो डेवलपमेंट के बारे में जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रही है और उसको कैसे ठीक करना है और कौन-कौन सी बीमारियाँ इंसान में मौजूद हैं। लिहाज़ा ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ख़ास तौर पर, इसमें जो है कुरान के अंदर तफ़सीलात मौजूद हैं। तो हुआ ये कि लोगों ने अपने-अपने सहीफ़ों को अपने ज़मानों में रोक लिया, उनके माने जो हैं उसी ज़माने की इल्म और नफ्सियात की हद तक रोक लिए गए। जबकि इल्म ने भी तरक्की की और नफ्सियात ने भी तरक्की की। आज वो इमोशंस और वो चीज़ें सामने हैं जो उससे पहले इस तरह से नहीं थीं। आज बहुत सी बीमारियाँ हैं जो पहले नहीं थीं। तो तमाम जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके जो है बयानात के मुताबिक, उनके नज़रिए के मुताबिक कुरान भी या अपने-अपने सहीफ़े जो थे वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। उनके अंदर जो कल्चर है, उनके अंदर जो लाइफ़स्टाइल है, बस वो वही है और हमें उसी को एडॉप्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जो कुछ भी नया करते हैं उसके लिए आपको कुरान से प्रूफ़ देना होगा कि कुरान मॉडर्न टाइम की बात करता है। अगर करता है तो फिर इतनी बड़ी चीज़ें मिसिंग कैसे हो सकती हैं?
کہ اس میں سے کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہے سب مسنگ ہے، جبکہ اسی نظام نے ان مذاہب کو ختم کیا ہے۔ دجال بھی اسی نظام کے تحت کام کر رہا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے نظام کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا؟ تو بہرحال یہ معاملات ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ آگے دیکھیں گے۔ اچھا، قرآن میں بہت سے مسائل نظر آتے ہیں جن کا کہ جواب جو ہے اپنی طور پہ بنایا جاتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان جوابوں کی تصدیق کس نے کی ہے؟ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن کا زیر زبر پیش بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ معاملات جب کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں الفاظوں کی بھی جو ہے تبدیلی ہوئی ہے، زیر زبر پیش بھی جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، اور ایک سے زیادہ قرآن کی کاپیز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک آیت ہے، آیت کہتی ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور سابئون، سابئون جو ہے ایک پرانی قوم تھی، لیکن اس بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ تو اور سابئون اور نصارہ، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل صالح کیا، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت ہے، اور دوسری آیت آلموسٹ سیم ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور سابئین اور نصارہ اور مجوس، یہاں پہ مجوس قوم کا جو ہے وہ ایڈیشن کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے بیچ قیامت کے دن، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ دونوں آیات ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں نے دو ورڈز کو ہائی لائٹ کیا ہے، ایک انا اور ایک سابئون۔ وجہ یہ ہے یہ دونوں جملے جو ہیں بالکل سیم ہیں، اور ایک جگہ لیکن سابئون لکھا ہے اور ایک جگہ پہ سابئین لکھا ہے، تو ایک کو ہونا چاہیے تھا گرامر کی روح سے، دونوں تو نہیں ہو سکتے تھے، اور وجہ یہ ہے انا کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ایک مفعول جسے کہتے ہیں ایز آبجیکٹ جو ہے وہ فارم آتی ہے ناؤن کی یا ڈوور کی، جسے آپ کہہ لیں۔ عربی میں فاعل جو ہوتا ہے وہ پیش یا دو پیش سے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، یا پھر اگر وہ جمع ہے تو پھر واو اور نون سے۔ لیکن عربی میں کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو جملے میں جب لگتے ہیں تو اپنے بعد میں آنے والے فاعل کو جو ہے وہ زبر دیتے ہیں، پیش ہٹ جاتا ہے اس کے اوپر سے اور زبر آ جاتا ہے، تو انا بھی ان میں سے ایک ہے۔ اور جب انا کسی جملے میں آتا ہے تو فاعل کو زبر دیتا ہے، اگر ایک پیش ہے تو وہ زبر ہو جائے گا، اگر دو پیش ہیں تو وہ دو زبر ہو جائیں گے، اگر واو نون ہے تو وہ یہ نون میں تبدیل ہو جائے گا، اور انا کے ساتھ ہمیشہ یہ حالتیں آئیں گی۔ یہ کچھ آیات ہیں جیسے میں نے نکالی ہیں، مثال کے طور پر ان المنافقین، تو یہ ورڈ ہے ایکچولی منافقون، لیکن انا نے اس کو آگے یہ اور نون جو ہے اس کا وہ دے دیا ہے، اور منافقون جو تھا وہ منافقین میں تبدیل کر دیا ہے۔ سیم ہے ان الظالمین، تو یہاں پہ ظالمون لفظ کو انا نے ظالمین کر دیا، اور یہاں پہ ان المجرمین، تو یہاں پر مجرمون کو انا نے مجرمین کر دیا۔ اب یہی رول آپ یہاں دیکھیں تو آپ کو یہ مختلف نظر آئے گا کہ انا کے ساتھ سابئون آ رہا ہے، جبکہ یہاں پر انا کے ساتھ سابئین آ رہا ہے، اور اس کا ایویڈنس ایک جو ہے ایک ایگزامپل جو ہے وہ یہاں اس آیت میں بھی موجود ہے کہ یہاں پہ ان اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے اوپر جو پیش تھا انا نے اس کو زبر کر دیا، سیم یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، انا کے ساتھ جو بھی آگے ناؤن آئے گا اس کے اوپر زبر ہوگی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں یہ اس طرح کی کچھ مسٹیکس نظر آتی ہیں، کافی جگہ پہ ہیں اس طرح کی، نہ صرف گرامر کی بلکہ ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہمیں کچھ انکنسسٹنسیز نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آیت ہے سورہ مریم کی، اس میں نے ہیڈنگ دی ہے ام عیسیٰ ہمشیرہ ہارون۔ یہ سوال کیا ہے کہ کیا عیسیٰ کی والدہ ہارون کی بہن تھیں؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ جانتے ہیں کہ بھائی بتائے جاتے ہیں۔ آیت کے شروع میں ہے یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، نہیں تھا تمہارا باپ آدمی برا اور نہیں تھی تمہاری ماں ایک باغی۔
تو بات شروع کی گئی ہے اے ہارون کی بہن، اور یہ کہا جا رہا ہے عیسیٰ کی والدہ کو، جبکہ عیسیٰ کی والدہ مریم ہارون کی بہن نہیں تھی۔ اچھا، انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہارون اور موسیٰ کی بہن کا نام بھی مریم تھا۔ یہاں پر جو اسلام پر تنقید کرتے آ رہے ہیں، ان کا یہ نقطہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں تھے۔ انہوں نے قرآن اپنی طرف سے ہی جو ہے وہ بنا لیا تھا، اور آیات وہ لکھ لیا کرتے تھے اور اس کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے آ کے سنایا کرتے تھے۔ تو جب وہ یہ آیت سنا رہے تھے تو ان کا مائنڈ دو مریموں میں کنفیوزڈ ہو گیا۔ ایک مریم موسیٰ کی بہن یعنی ہارون کی بہن، دوسری مریم عیسیٰ کی والدہ۔ اب چونکہ وہ بات تو عیسیٰ کی والدہ کی کر رہے تھے، لیکن غلطی سے انہوں نے عیسیٰ کی والدہ کو ہارون کی بہن کہہ دیا۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ چونکہ یہ آیت چل رہی ہے، لہٰذا یہاں پر میں ایک اور آپ کو ایک انفارمیشن دوں کہ یہ بھی اختلاف ہے کہ ہارون موسیٰ کے بھائی تھے یا نہیں تھے، کیونکہ ہارون کا ذکر کبھی نہیں ملا موسیٰ کے ذکر سے پہلے۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے بائبل تو آپ دیکھیں گے کہ ہارون جب موسیٰ کی پیدائش کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد بھی مریم کا ذکر ہوتا رہا، تو ہارون کمپلیٹلی غائب تھے۔ تو یہاں یہ ایک نقطہ ہے سوچنے کے لیے، کیا قرآن سے اور صحیفوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے سگے بھائی تھے؟ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ نہ صرف گرامر کی مسٹیکس بلکہ قرآن کی مختلف کاپیز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اس کو جیسے اسکالرس جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ڈائلیکٹس ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ڈائلیکٹس کو قرآن نے جو ہے ثابت کیا ہے یا اشارہ کیا ہے، یا زبور، تورات، انجیل کے بھی ایسے ہی ڈائلیکٹس ملتے ہیں جنہیں آج اسکالرس جو ہے وہ تحریف قرار دے رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس بھی ڈائلیکٹ ایگزسٹ کرتے تھے یا کرتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس ڈفرینٹ کاپیز ہیں، جس کو مسلمان ڈائلیکٹس کہنے کے بجائے تحریف قرار دیتے ہیں، اور اپنے پاس جو ڈفرینٹ کاپیز نظر آتی ہیں اس کو وہ ڈائلیکٹس کا نام دیتے ہیں۔ یہاں میرا سوال یہ ہے کہ کیا زاویہ نظر منظر اور اس کی تفصیلات کو بدل نہیں دیتا؟ یعنی دو لوگ اگر ایک واقعے کو ڈفرینٹ جگہوں سے دیکھ رہے ہیں تو کیا دونوں ایک ہی تفصیلات دیکھیں گے؟ ان ادر ورڈز، کیا دونوں کا پرسیپشن سیم ہوگا یا الگ ہوگا؟ یہاں میں نے مثال کے طور پہ ایک آیت دی ہے جو دو الگ الگ کاپیز میں موجود ہے، اور ایک میں لفظ قتلو آیا ہے اور دوسری کاپی میں وہی لفظ قتلو آیا ہے۔ ان میں فرق یہ ہے، قتلو جو ہے وہ پیسو ہے اور یہاں پر یہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ آیت ہے اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے یا قتل ہوئے اللہ کی راہ میں، تو وہ ہرگز ان کے اعمال کھونے نہیں دے گا یا ضائع نہیں کرے گا۔ اور سیم آیت دوسری کاپی میں موجود ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ لفظ قتلو ہے، جس کے معنی ہیں جن لوگوں نے قتل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اللہ کی راہ میں، تو اللہ ہرگز ان کے اعمال کھونے نہیں دے گا۔ دونوں میں مین میسج جو ہے وہ تو سیم ہے، لیکن اس کی جو جزویات ہیں اور اس کا جو منظر اور پس منظر ہے وہ دونوں بالکل مختلف ہیں۔ یہاں سوچئے، اگر کوئی محقق ان آیات پر تحقیق کرتا ہے تو کیا وہ ایک ہی لائن آف انفارمیشن پہ کام کرے گا؟ مثال کے طور پر اس آیت کے حساب سے جو لوگ قتل کیے گئے ان کے اللہ اعمال ضائع نہیں کرے گا، تو ایسے میں وہ محقق جو ہے وہ تاریخ میں ایسی جنگ کو ڈھونڈے گا جس میں نیک لوگ قتل کیے گئے ہوں گے، اور قاتل جو ہیں وہ اس میں نامعلوم ہیں۔ لیکن اگر وہ ان آیات پہ تحقیق کرتا ہے تو یہاں پر مقتول جو ہیں وہ نامعلوم ہیں، اور یہاں پہ امپریشن ایسا ملتا ہے کہ ایسی جنگ جو مومنوں نے جیتی ہوگی، تو یہاں پر وہ ایسی جنگ کو تاریخ میں ڈھونڈے گا کہ جس میں مومنوں نے یا نیک لوگوں نے جو ہے وہ غالب رہے ہوں گے اور انہوں نے یہ جنگ جیتی ہوگی۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا لفظوں کے چینج کرنے سے آپ کے منظر اور اس کی تفصیلات
تبدیل نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہیں تو پھر کیا یہ ایک قرآن رہے گا یا ایک میسج رہے گا؟ کیونکہ یہ اس آیت میں تو یہ فرق ایک بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر اس کو بنیاد بنا کے آپ آگے چلنا شروع کریں تو ان دونوں کی راہیں کمپلیٹلی مختلف ہو جائیں گی۔ یہ الگ ایک تاریخ پہ شاید لے کے جائے اور یہ ایک الگ تاریخ پہ لے جائے۔ اس کا آؤٹ کم بالکل مختلف ہوگا اس آیت سے۔ اس ویڈیو کو میں اس سوال کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ کیا قرآن اپنے ہی احرف یعنی ڈائلیکٹس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں؟